बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट पर जो कमीशन मुकर्रर किया है उसके सरबराह जस्टिस अजमत सईद साहब को मुकर्रर किया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े सीनियर जज रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब जैसे ही ऐलान हुआ है, मरियम नवाज साहब ने आज ही उनको धमकियां दी हैं कि अजमत सईद साहब इस कमीशन की सरबराही से हट जाएं, वरना हम नई एक उनके खिलाफ जो हकायक हैं वो बयान कर देंगे। यानी ये पाकिस्तान है जहाँ ऐसी बातें हो सकती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े ही बाइज्जत जज, जिनका नाम अच्छे तरीक़ों से ही लेना चाहिए था। ज़ाती केसेस होते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है नून लीग को कोई रिजर्वेशन हो सकती है, लेकिन मरियम नवाज साहब उनका नाम जस्टिस अजमत सईद नहीं लिया, अजमत सईद कहा है। हालांकि पीपल पार्टी आज तक आसिफ जरदारी को सदर ही कहकर पकारती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने उनके जो लोग हैं MNAs MPs भी वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म ही कहते हैं। वजह यह है कि हम यहाँ तक इखलाकी गिरावट में इस हद तक आगे जा चुके हैं। दूसरा हमारा आज का अहम मौजू रहेगा कि हिंदुस्तान की तकसीम के बाद सबसे अहम वाक़या, लाल किले पर सिखों ने अपना झंडा लहरा दिया और किसानों की बहुत बड़ा एहतजाज जारी है। उस पर ज़रूरी बात करेंगे। और सेनेट इलेक्शन में हार्स ट्रेडिंग हो रही है, ये आज की अहम खबर है। शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं कन्फर्म करता हूँ कि हार्स ट्रेडिंग हो रही है। और क्या मौलाना फजल रहमान साहब PDM की सदारत छोड़ने का इरादा रखते हैं? क्योंकि जब से PDM बनी है उनके इब्तदाई जलसे, उनका लॉन्ग मार्च का ऐलान, यक के बाद दीगर वो बैकफुट पर चले गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता पीपल पार्टी ज़्यादा इसमें डोमिनेट कर गई। जो वो कहते गए सेनेट का इलेक्शन लड़ना है, बाई इलेक्शन लड़ना है, वो माना गया। अब जब उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की बात की तो इसका मतलब ये है कि अगर सेनेट के इलेक्शन होते हैं, उसके बाद का सिनेरियो है कि तकरीबन मई तक तो ये लॉन्ग मार्च होता हुआ नज़र नहीं आता। और जनरल असद दुरानी साहब जो एक ज़माने में ISA के सरबराह रह चुके हैं, हाई कोर्ट में वजारत दाखिला ने बयान जारी किया है और एक स्टेटमेंट भेजी है कि उनके राज से राब्ते 2008 से रहे हैं। उनका नाम इस से नहीं निकाला जा सकता। इस पर हम बात करेंगे। असरान फारूक साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त और एंकर पर्सन भी है और तज्जियाकार हैं। अब्दुल बासित अली खान साहब भी हैं और इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद कुछ दोस्तों से और भी आप की इस बहस में हिस्सा लेंगे टेलीफोन के ऊपर। वेलकम टू द शो। जी असरान साहब, पहले आगाज़ आप ही से करते हैं। आगाज़ इसलिए मेरा ख्याल है सबसे अहम जो मसला है वो जस्टिस अजमत सईद को हम ज़रा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक ऐसे जज जिन्होंने पाकिस्तान में बेतहाशा फैसले किए हैं, उनमें कोई रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनमें एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का केस उनके पास एक ज़माने में था, तो वो कोई भी फैसला हो सकता है, तो उस पर बाद में बहस की जा सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज मरियम नवाज साहब ने उनको थ्रेट किया। ये सारे TV चैनल पर ये डिस्कस हो रहा है कि अजमत सईद पीछे हट जाएं। यानी ये एक ऐसा बयान है जिस तरह गिरावट का अब देख सकते सियासी पार्टियों में वो उम्दा लफ्ज़ों का चुनाव बड़ी देर होगी हम देखने को तरस रहे हैं। हालांकि कई दफ़ा तो सिविलाइज दुनिया में अगर किसी को झूठ भी लोग नहीं कहते कि आप झूठे हैं या झूठ बोलने कहते हैं कि आप गालमत सही नहीं फरमा रहे, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि क्या रिजर्वेशन है? हालांकि उनके ऊपर उन्होंने तो बहुत वसी इसको कैनवस पर कर दिया है कि सिविस अकाउंट भी इसमें आएंगे, हदेबिया भी इसमें आएगा, सरे महल भी इसमें आएगा, यानी दूसरी पार्टियों के लोग भी। अच्छा, बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब। देखें, गुजारिश ये है कि ब्रॉडशीट के मामले पे पहले इन्होंने कहा था कि ये एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी, लेकिन अब वो इंक्वायरी कमेटी नहीं रह गई। अब वो अकेले जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब जो हैं उस इंक्वायरी कमीशन को जो है वो उसकी प्रोसीडिंग्स को लेके चलेंगे। 45 दिन का वक्त है, 45 दिन के अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है। ब्रॉडशीट का मामला इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो 45 दिन तो शायद उसके लिए भी कम है, लेकिन साथ उन्होंने सरे महल भी ऐड कर दिया। मैंडेटरी हैं कि उनकी सपोर्ट करें, जिसके बिल्कुल करेंगे, ले लें। अब एक फर्द जो है वो अकेला इस काम को लेकर चलेगा और उसको बेशुमार इख्तियारात दे दिए गए हैं। उसमें ऐड ये कर दिया गया है कि आपने सरे महल को भी देखना है, आपने हुदैबिया को भी देखना है।
حدیبیہ وہ کیس ہے جس کے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے ٹائم بار کر کے اس کو فارغ کر چکی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر کیا ہے تو وہ ابھی تک اس پر ڈسکشن جاری ہے کیونکہ مدر آف دا کرائم جو وہ کیس تھا، لیکن منع کر دیا گیا کہ یہ ایسا فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں جو فیصلے کے بعد کہا گیا کہ یہ ڈسکس ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیں گزارش سنیں میری، جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کو ذرا ویلکم کر لیں. اچھا سر السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا مجھے بلانے کا. آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. نہیں سر، اس لیے کہ آپ کو بھی آپ کا آنا ہماری بڑی نہیں میں سن رہا ہوں. میں سب اپنے جو دوست ہیں نوجوان ان کی بات سنوں گا. آپ بات کو جاری رکھیں. ارسلان فاروق صاحب سچ میں ایز اینکر پرسن ہے، بڑا پرانا پروگرام کرتے ہیں. جی ارسلان صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کے اوپر جو نون لیگ اعتراض اٹھا رہی ہے وہ اعتراض بڑا جائز ہے. براڈ شیٹ کے معاملے میں جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب اس وقت نیب کا حصہ تھے، اور نیب کا حصہ ہونے کے ناطے یہ سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ آپ آج انہی سے انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں اور اس اعتراض کو بنیاد بنا کر. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ شوکت خانم کے بورڈ آف گورنر کا بھی حصہ ہے. اب یہ دو باتیں بنیاد بنا کر اگر کوئی فریق اعتراض اٹھاتا ہے تو یہ مین فریق ہے، سٹیک ہولڈر ہیں. یہ نون لیگ کے اوپر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ جی ان کے اوپر بنیادی طور پر یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہوگی، اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا وہ ان کے خلاف جائے گا، حکومت کے حق میں ہوگا. یہ اس وقت یہ پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑے فریق ہیں نون لیگ، ان کو فریق ہونے کے ناطے اگر یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ کنسیڈر کریں اور نام تبدیل کریں، کوئی اور نان کنٹروورشل سا نام لیں. ڈاکومنٹ وٹنس جو ہوتے ہیں، اگر سپوز کسی بینک کی انکوائری ہو رہی ہو تو اس اکاؤنٹ میں وہ ڈاکومنٹ بھی تصدیق شدہ آ جائے تو اس میں جج نے کیا کرنا ہے؟ یعنی انکوائری سر میں آپ کے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتا. آپ کی تمام باتوں کے اوپر مجھے اعتراض ہے، آپ کے کنڈکٹ پہ اعتراض ہے، آپ کے ماضی پہ اعتراض ہے. مجھے جس انکوائری کو، جس کمیٹی کو، جس کمیشن کو بنانے کے اوپر ہی اعتراض اٹھا دیا گیا ہے، وہ کمیشن کی سربراہی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مورل گراؤنڈز کے اوپر کہے کہ میں نے کام نہیں کرنا. آپ ایسا آدمی لے کر آئیں سامنے جس آدمی کے متعلق دونوں تینوں چاروں فریق جو ہیں وہ متفق ہوں. اگر وہ متفق نہیں ہوتے، پاسبل ہے، بالکل ہے پاسبل. کیوں نہیں ہے پاسبل؟ افتخار چودھری صاحب، ارسلان افتخار صاحب کے معاملے میں الگ ہو گئے تھے نا، اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ کیوں نہیں پاسبل مورل گراؤنڈز کے اوپر عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ انکوائری کرنے سے انکار کر دیں، اس آدمی کو سامنے لایا جائے جس کے اوپر تمام فریق مطمئن. عبد الباسط خان صاحب. چلو ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ون مین جو کمیشن قائم ہوا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کون ہیں، ان کی شخصیت جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، اور اگر ان پہ کوئی اعتراض اٹھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی انٹیگریٹی جو ہے جب وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں شامل اس پہ بھی آپ ایک طرح کی انگلی اٹھا رہے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت نامناسب ہے کسی لحاظ سے بھی. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیے یہ جو ان کو ون مین کمیشن میں ان کو بنایا گیا ہے ہیڈ، اس میں وہ 1908 کے جو سول پروسیجر کوڈ ہے اس کے مطابق ان کو پاورز دی گئی ہیں. لیکن کیا یہ دیکھنا باقی ہے کہ سی پی سی کے تحت وہ ایسے معاملات کی نشاندہی یا ان کے دائرہ اختیار میں آ سکتی ہیں جو کہ کرمنل نیچر کی ہوتی ہیں. بھی لے سکتے ہیں، یہ اداروں کے سربراہوں کو بھی لے سکتے ہیں. نہیں، وہ میں وہی عرض کروں، ابھی تک ان کے ٹیو آرز پوری طرح نہیں ہو، سوائے سی پی سی کی بات میں عرض کروں، شاید میری معلومات ناقص ہوں، لیکن سی آر پی سی کی امید ہے کہ ان کو پاور دی جائیں گی. کیونکہ جب آپ دوسرے ملک کے سے اپنے ریلیونٹ کورٹس کے ساتھ آپ بات کریں گے تو آپ کو نیچرلی ایک امپاورڈ ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کمیشن کو پاور دی جائیں گی. اب وہ دیکھیں گے کہ آیا جو براڈ شیٹ کا معاہدہ ہوا تھا یہ کس نے کیا تھا، اس میں کیا کنڈیشن تھی، وہ معاہدہ ٹرمینیٹ کیوں ہوا، اس میں نیب کا کیا رول تھا. تو قبل از وقت اس قسم کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انکوائری دو قسم کی ہوتی ہے. ذہن کی بات ہے. دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو جوڈیشل انکوائری ایکٹیو ہوتی ہے جس وقت وہ آدمی سیٹ پر ہوتا ہے، وہ پلس ہو جاتی ہے پروسیڈ میں. ایک ہوتی ہے ریکمنڈیشن. یہ جو ہے یعنی بنا ہے کمیشن یا انکوائری جو بنی ہے کمیٹی، اس میں سفارشات ہیں، اس میں انویسٹیگیشن ہے، اس میں اس کے خلاف پروروب نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو عرض کر دوں، اگر دوسرے سے بھی ہم اس کو اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، کمیشن پہلے بھی بنتے رہے ہیں، اور کمیشن جو ہیں وہ ایسی کمیشن جو ہیں ان کی رپورٹیں ردی میں پھینکی جا چکی ہیں، یہ آن ریکارڈ ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں اگر آپ نے، ہمارے یہاں یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اگر کسی نام میں یہ آتا ہے کہ جی میاں صاحب کے خلاف وہ انکوائری شروع ہوئی یا پتہ کیا گیا ان کے ایسٹ کیا ہیں، زرداری صاحب کے کیا ہیں، تو ہماری سیاسی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز آف دیٹ
बुक, वो बुक है मैं समझता हूँ जिसका एक पहला वर्का, एक पहला सफा पढ़कर फौरी तौर पर हमारी पार्टियों रिएक्शन मौलवी दिया है। मुश्ताक सजाए मौत तक भुट्टो को ले गया और बाकायदा तौर पर वो बायस भी था, और आपने देखा कि उस जमाने में हर आदमी को पता था कि राब्ते किससे हैं, टेलीफोन किसका सुनता है। लेकिन सर इसमें जो है ना साहब, उसमें बाकायदा फैक्ट्स मौजूद हैं, उन फैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मैं देखिए बात ये, यहाँ तो फिर किसी का कोई ट्रस्ट नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना हो उसके ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं होता, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना हो उसके ऊपर आप मिलकर इकट्ठे करते हैं, फिर भी एतराजात होते हैं। चेयरमैन नैब बनता है उस पर भी एतराजात होते हैं। अच्छा, लिहाजा मैं समझता हूँ जी 2 मिनट आप पहले बात कर लें क्योंकि वो सुन रहे हैं। जो मैंने ये कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो का केस इस पाकिस्तान में ऐसा हुआ जिसकी पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट किसी जगह वो नहीं किया जा सकता, प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। सजाए मौत हुई अबेटमेंट पर, लेकिन वो जो जजेस थे उनका कंडक्ट जो था मार्शल्लाह था, ये एक जमहूरी हुकूमत है मियां साहब, जारी रहा। और वो पार्टी का एक ऐसा यानी जो जिसने पार्टी बनाई और मुल्क में वज़ीर आज़म बना, वो सजाए मौत तक पहुंच गया। ये है पाकिस्तान, वो मार्शल्लाह का दौर था, ये तो जमहूरी दौर है। फाल शाह साहब, गुजारिश ये है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब के जिस तरह से अब्दुल बासित साहब ने भी फरमाया कि जी उनकी सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी सवाल उठेगा। दो चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं। देखिए 2002 के अंदर या 2000 के अंदर जब ये ब्रॉडशीट के साथ मामला करते हैं तो उस वक्त ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के, और ये सिग्नेटरी हैं उसके अंदर, इनके सामने ये सारी चीजें हो रही हैं, चेयरमैन नैब है, तमाम चीजें सर डॉक्यूमेंट वो दे देते हैं। अच्छा सुने ना, अब वो जो आदमी उसको बनाने के अंदर जिसका किरदार होगा, शरीफुद्दीन पीरजादा साहब जैसे थे, अल्लाह उनकी रहमत करे, सर सुने ना, अब जो आदमी उसका पार्ट था आप उसी के जरिए से इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं। कुछ जरूरी है? मुल्क में लोग खत्म हो गए, ब्यूरोक्रेसी भरी पड़ी है। आप रिटायर्ड इफ्तिखार साहब आप बताइए, जो आपने दोस्तों की बात सुनी है, वजह इसमें पीपल पार्टी की हैवी आवाज नहीं आई कि हालांकि सिरे मल भी मौजूद है और उन्होंने कहा कि हम यानी जो दूसरे उनके अकाउंट्स भी चेक करेंगे, सिविल अकाउंट भी, तो क्या कहेंगे? यानी सिर्फ मुस्लिम लीग नून को ज्यादा खतरा रहता है? ये बात मुस्लिम लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खतरे की नहीं है। बात एक असूली है कि आप बतौर एक ऑफिसर एक फैसला करते हो या एक ऑफिसर हो और आपके जूनियर्स फैसला करते हैं और आपके इल्म में वो फैसला है, उस फैसले के नतीजे में आज आप कहते हो कि मुशर्रफ ने इनको गलत एनआरओ दिया और आज आप उसकी तहकीक करने जा रहे हो। खुदा का खौफ करो। ये जो लफ्ज इंग्लिश का है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी कोई ना कोई डेफिनेशन तो अदालतों में हुई है नहीं हुई है। दूसरी बात यह है, और जो मुझे अजीब लगी, अजमत मेरा दोस्त है इस लिहाज से कि मैं उससे उम्र में ज्यादा हूँ, वो मेरे से उम्र में छोटा है, लेकिन सवाल है कि जब आप शौकत खानम मेमोरियल के उस पर बोर्ड पे चले जाते हो, उसका जो मालिक है जिसका सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है बोर्ड में, उसका नाम है इमरान खान। अच्छा, ट्रस्ट है, वो मालिक कैसे हो गया? मालिक ही है, दे आर द ओनर्स। हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर का यार जो सरबराह वो मालिक ही होता है। ट्रस्ट में तो कोई मालिक होता ही नहीं। मरने के बाद कौन होगा? मरने के बाद अल्लाह जाने कौन होगा, उसकी बहनें होंगी जो उसमें है, जो उसके नहीं सही बात नहीं है। फिर देखिए व्हाट इज द बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर तमाम जो चीजें हैं उसके फैसले वही करता है ना बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर का सरबराह उसमें इमरान है, उसकी बहन है, फिर उन दोस्तों में गवर्नर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिमूव कर सकता है अपने किसी भी आदमी को भी। और भाई उसका मेंबर हुआ है, छोड़ दे पहले, चलो आज उसको पहले मेंबरशिप छोड़े उसकी। नहीं, मेंबरशिप वो चीज है, ये तो मतलब बता दीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ गवर्नर किसी को रिमूव नहीं कर सकता अपने मेन चेयर को। आप मेरा ख्याल है आज किसी और मूड में लग रहे हैं। ठीक है, समझ आई। हम बात कर रहे हैं ब्रॉडशीट, हम बात कर रहे हैं अजमत सईद की तैनाती, और हम अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। जो उसने किया, JIT जिसने बनाई, जो व्हाट्सएप कॉल्स हैं वो मौजूद हैं, मर नहीं गई हैं। तो ऐसा ना करें, बुराई न लें। क्या है, आप गाली देना चाहते हैं 2.5 साल और पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ को, उसको गाली देने के लिए आपके पास बहुत और अच्छे आदमी हैं, आप उनको रख लें। चलो ये ठीक आ गया, आपका पॉइंट है बिल्कुल दुरुस्त आ गया। सर इस पर जरा थोड़ा सा कमेंट करते जाइए क्योंकि हम साथ दोस्त बैठे हैं। इंडिया में जो यानी वाहिद वाक़या हुआ है तकसीम हिंदुस्तान के बाद कि वो सिखों का झंडा लहरा दिया गया,
لال قلعے کے اوپر ان کا جو یوم آزادی بھی تھا. تو یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہاں جو انریسٹ ہے، وہاں جو کسان نکلے ہوئے ہیں، یہ کہاں تک، کیونکہ پاکستانی میڈیا کو بھی تو ذمہ داری ہے کہ اس پر بھی ہم بات کریں. انڈیا تو سارا دن ہی لگا رہتا ہے 24 گھنٹے، پاکستان میں کچھ بھی نہ ہو تو وہ تو چیخو پکار کرتا رہتا ہے کہ تباہ ہو گیا، گلی محلوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس تحریک کو کوئی جان پڑے گی انڈیا میں، کوئی صورتحال انریسٹ کی؟ پہلی تو بات ہے سر، یہ سکھوں کا جھنڈا نہیں ہے، وہ کسی مذہبی فرقے کا جھنڈا ہے. ٹھیک ہے. خالصتان، جس طرح میں حیران رہ گیا، نہیں خالصتان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرے پاکستان کے اخبار نے، اسی لیے میں نے استعمال کیا کہ سکھوں نے نہیں، میرے پاکستان کے اخبار نے سرخی میں لفظ خالصتان لکھا ہے. یہ تو ہماری صورتحال ہے پڑھے ہونے کی اور لکھے ہونے کی. دوسری بات ہے کہ کسانوں کی دو جو تنظیمیں، انہوں نے آج اپنے آپ کو وڈرا کیے. دیکھیں جو کچھ کل ہوا، اور میں دیکھتا رہا جس طریقے سے یہ ایک سول وار کی پوزیشن ہوگی دہلی کے اندر، ایسے ہی، اور یہ ان کا یوم جمہوریہ بھی تھا جس میں وہ کچھ پروگرام کر ہی نہیں سکے. مقصد یہ تھا کسانوں کے 3 ڈیمانڈز تھیں، وہ بڑی جینوئن ڈیمانڈز تھے. میں ان کا حامی ہوں بطور کسان، پاکستانی کسان کے طور پر میں حامی ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکیوں کو آپ اس میں لا رہے ہو، اس فیلڈ میں لا رہے ہو. ریٹ کا مسئلہ ہے، مڈل مین کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے. ان کی ڈیمانڈ بالکل جینوئن تھی. لیکن جو کل واقعہ کیا، انہوں نے تمام ہمدردیاں کھو دی وہاں کے تمام دانشوروں کی اور تمام ان لوگوں کی جو سمجھتے تھے کہ کسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس ہنگامے نے، اس ہلہ گلا نے وہ خرابی کی. اور اب وہی ہوگا جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے، مقدمات، FIR، گرفتاریاں، یہ ہوگا. لیکن پھر بھی ایک زمانے میں گولڈن ٹیمپل پر جس طرح کی، یعنی آپ دیکھا کہ کتنی دہشت گردی ہوئی تھی، کس ظالمانہ طریقے سے. اس کے بعد ہندوستان، سنیں جناب، یہ بھی سنیں، ہندوستان کے اندر اتنی سخت تھی کہ وہ گولڈن ٹیمپل کے اس سانے کو برداشت کر گیا. ایسا ہی ہے. یہ دیکھیں اس کی جو ڈیپتھ ہے نا، اس کو بھی سمجھیں، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے، ہمیں وہ مانتا نہیں تو ہم اس کی ہر چیز کو برا سمجھتے ہیں. اس کی ڈیپتھ کو بھی سمجھیں ذرا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا. اور گولڈن ٹیمپل جیسا آپ جانتے ہو، اور میں بھی گولڈن ٹیمپل گیا ہوں، پتہ نہیں آپ گئے نہیں گئے، وہ ان کا متبرک ترین مقام ہے. اس کو چھلنی کر دیا گیا، اس کے میناروں کو گرا دیا گیا، اس کی بلڈنگ فنا کر آلموسٹ تباہ کر دی گئی. دیکھیں سکھوں کو مارا گیا. لیکن مائی ڈیئر، سکھوں کا جو رویہ 1947 کا ہے نا، اس پہ جو کتابیں پاکستان میں بھی موجود ہیں اور پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں، وہ بھی میرا پڑھ لیں. ہمیں ہندوستان دشمنی میں سکھ بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن دا رول آف دا سکھ جو 1947 کی پارٹیشن کا ہے نا، اپنے ملک سے محبت ہے، ہم کوئی پیارے نہیں لگتے. وہ اس لیے کہ ہندوستان کے تمام چینل پاکستان میں، آپ نے دیکھا کہ اس وقت کا کیا پاکستان میں ہو رہا ہے. حالانکہ PDM کی جو تحریک ہے اس میں بھی بہترین طریقے سے وہ اپنا کر رہے ہیں. لڑائی ہو رہی ہے. ویسے مجھے ایک بات بتائیں، کیا کسی انڈین چینل نے PDM کی کسی اپنا جلسے جلوسوں کو کور بھی کیا؟ اگر کیا تو مجھے بتائیں، میں ریکارڈ میں جا کے دیکھوں وہ کون سا چینل ہے. آپ دیکھیں کوئٹہ میں جو اویس نورانی نے کہا سارا دن وہ چلتے رہے گی، بلوچستان علیحدہ ہو رہا ہے. جب وہ بات کرتا ہے تو سارا انڈیا لگا رہتا ہے. جب آپ کا اپنا میڈیا غیر ذمہ داری کا ثبوت دے گا تو کیری ہوگا. ہم بات کر رہے ہیں تحریک کی. آپ دیکھتے کہ کل کتنا کسان اکٹھا تھا، کس طریقے سے وہ بیچارہ ایک کسان نے ٹریکٹر اسپیڈ سے دوڑایا کہ وہ اس کا ٹریکٹر اڑ گیا، اس کی ڈیتھ آن دا اسپاٹ ہوگی. وہ رستے میں جو بیریکیڈ پولیس نے لگائے تھے اس کو ریموو کرنا چاہ رہا تھا، نیلے رنگ کا ٹریکٹر تھا، اور بہت تیز اسپیڈ پہ لے کے آیا، گر گیا اور مر گیا وہیں پہ. وہ بہت افیکٹو موو تھی، بہت ایسی موو تھی جس سے پوری دلی کی جو گورنمنٹ تھی وہ ہل کے رہ گئی تھی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کریں. جس وقت یہ فساد شروع ہوا اور جس وقت ہاتھا پائی سے بات آگے بڑھی، انہوں نے وہ تمام ہمدردیاں لوز کر دیں جو ان کو حاصل، وہاں کے عوام کی بھی اور سارے ہندوستان کی بھی. اچھا ذرا لائن پر یہ 2-4 منٹ اور دے دیں جی رسلان صاحب، اس پر ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے، کیونکہ وہ بھی سن رہے ہیں. کہ جس طرح میرا تو یہ پوائنٹ آف ویو صرف یہ پوچھنے کا تھا کہ پاکستان اس وقت الحمدللہ پرامن ملک ہے، یعنی تحریکیں بھی چل رہی ہیں، اتنی زیادہ دہشت گردی بھی کوئی نہیں ہے. لیکن انڈیا جو ہمارے پاکستان کے متعلق جو تصویر دوسری دنیا میں پیش کرتا ہے اس طریقے سے ہم نہیں پیش کرتے. ہم یہ بھی کیا کہ
جو اجمل قصاب تھا اس کا گھر دکھا دیا، وہ کل فوت ہو گیا آدمی جس نے، مجھے خود پتہ ہے میری پوسٹنگ 10,000 روپیہ لے کے ایک مخصوص چینل کو اس نے فوٹو آئی پنڈ اس کے گاؤں لے گا، ہم نے کہا جی وہ تو یہاں رہتا ہے، بعض کتابیں لکھی گئی کہ وہ ان کا اپنا ہی ایک بیبی تھا، انہوں نے خود کیا۔ ہمارے چینل جو ہیں ان کی اس طریقے سے ہم لوکل سیاست میں الجھے رہتے ہیں کہ جی مریم نواز شریف کا یہ بیان ہے، بلاول کا یہ بیان ہے، شادی ہو رہی ہے، عمران خان نے یہ بیان دیا ہے۔ ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ انڈین جو ہے اس وقت کشمیر میں جو ظلم کر رہے ہیں اس کی طریقہ کار سے ہم بھی لوگوں کو، پوری دنیا کو بتائیں۔ دیکھیں جی اقبال شاہ صاحب، پہلی ذمہ داری تو ظاہر ہے اوورآل تو ذمہ داری سب کی بنتی ہے، لیکن 5 اگست کے بعد حکومت نے ایک ذمہ داری خود لی تھی، اور انہوں نے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ کشمیر کے سفیر بن کر پاکستان اور دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ بات کریں گے۔ پھر ہم نے ہر جمعے کو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرنا تھا۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ساتھی مجھے بتا سکے کیا ہر جمعے کو ہم اظہار یکجہتی کر پا رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جو کشمیر کے سفیر بنے تھے عمران خان صاحب، انہوں نے پوری دنیا کے اندر جا کر کشمیر کی بات کیا آج کے دن تک وہ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے؟ باقی رہ گئی بات پاکستان کے میڈیا کی۔ پاکستان کا میڈیا اپنی حد تک کوشش کرتا ہے۔ پاکستان کا میڈیا ظاہر ہے اتنا میچور نہیں ہے جتنا باقی ممالک کے میڈیا جو ہیں وہ میچور ہیں، لیکن پاکستان کے میڈیا کو نے بہت زیادہ میچورٹی گین کر لی ہے، اور اب وہ میڈیا نہیں رہ گیا جو اس سے پہلے میڈیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید بہتر ہو جائے گا۔ اور پاکستان کے میڈیا نے جس حد تک نیشنل اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے کشمیر کے معاملے میں آپ کہہ لیں یا دیگر معاملات کے اندر وہ کہہ لیں، تو پاکستان کا میڈیا پیچھے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا بڑا مختلف میڈیا ہے، وہ آج بالکل حکومت کا پٹھو بن کر جو ہے وہ کام درست حقائق نہیں دکھا پا رہا۔ وہ ظلم جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں دکھا پا رہا، جو بات ہو رہا ہے وہ بھی نہیں دکھا پا رہا، جو وہاں کے کسان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بھی نیگیٹو رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ نیگیٹو رپورٹنگ کی وجہ سے ان کا جو اوورآل بیانیہ ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ آج 2 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں، یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے تو یہ تو جائز مطالبات ہے نا، وہ کوئی خالصان کی تحریک تو نہیں لا رہے نا۔ وہ 2 گروپ تو ظاہر ہے اب وہ تو ایک لال قلعے کے معاملے کے بعد یہ معاملہ آتا ہے، لیکن ان کے مطالبات تو جائز مطالبات ہے نا۔ کسان اگر کے حق کے اندر بات ہوتی ہے، کسان کی پالیسیز، کسان دوست پالیسیز اگر بنا دی جاتی ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ پاکستان کے اندر ہمارے کسانوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اگر کل کو یہ بھی سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو کیا پاکستان کی حکومت ان کا مسیحا نہیں بنے گی؟ انہوں نے پہلے بھی یہ بھارتی حکومت میڈیا کے زور کے اوپر جو ہے وہ مسیحا بننے کی جو ہے وہ مسیحا نہیں بن پاتی اور اب بھی نہیں بن پاتی۔ خان صاحب سینٹ میں آج ہے شیخ رشید کا بیان تو لگا لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں وٹنس ہوں کہ سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور ریٹ مقرر ہو رہے ہیں، بھاؤ نکل آیا۔ اگر مثلا حکومت، کوئی بھی حکومت ہوتی وہ کہتی کہ جی اوپن ہمیں بیلٹ چاہیے، اس طریقے سے کہ بھی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، جو ہوتی رہی ہے۔ ایک آدمی ایسا بھی پاکستان میں رہا ہے جو فوت ہو گیا، جس کے بیٹے بھی دونوں سینیٹر تھے، انہوں نے خود کہا ہم نے پیسے دے کے سینیٹر بنے۔ اگر سینیٹر پیسے دے کے بنے گا تو وہ نیشنل ایشو پر کیسے بات کرے؟ وہ اپنے کاروبار کو فروغ دے گا۔ میاں صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، میں تھوڑا سا اس پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ اس لیے کہ ایک تو نمبر 1 یہ بات ہے کہ یہ جو سکھوں کی جو تحریک چل رہی ہے مودی کے خلاف، بنیادی طور پر اگر ہم صحیح طور پہ دیکھیں تو اس میں مودی کا پوائنٹ آف ویو جو تھا، جو اس نے لاز انفورس کیے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مڈل مین جو ہوتا ہے، جب مڈل مین آتا ہے تو نیچرلی مہنگائی میں اضافہ کرتا ہے، اور مڈل مین لوگوں کی فصلیں کھڑی خرید لیتا ہے آ کے، اور کسان مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہ مودی کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے غلط نہیں تھا، لیکن اب جہاں تک تعلق یہ ہے کہ جیسے میرے دوستوں نے کہا کہ انہوں نے سکھوں نے اپنی ہمدردیاں کھو دی ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا جو ایک روٹ سلیکٹڈ تھا، جو طے پایا تھا انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ، اس روٹ کی وائلیشن ہوئی ہے۔ اور اتنا بڑا موب تھا، جس طریقے سے وہ ٹریکٹروں کو لے کر ان کی پولیس کے اوپر چڑھ رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا تھا۔ آپ نے ویژولز میں دیکھا کہ وہ اس طرح کا سین تو کسی جگہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پولیس کے اوپر آپ چڑھائی کر رہے ہوں ٹریکٹروں کے ساتھ۔ اور دوسری بات رہے گی میڈیا کی، تو میڈیا جو ہے پاکستان اور انڈیا کا میڈیا اسی طرح ہے جس طرح چوزے اور مرغی والی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ انڈیا کا جو چیز میڈیا ہے وہ زیادہ تر بی جے پی کے کنٹرول میں رہتا ہے،
اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے چینلز جو ہیں، انڈیا ٹوڈے لے لیں، ویون چینل لے لیں، پبلک لے لیں، آپ سی این این لے لیں جو ان کا لوکل ہوتا ہے، یہ سارے چینلز جو ہیں ہمارے یہاں ایک رہ جائے کہ پی ٹی ورلڈ ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں کہ اس کی کانٹینٹس کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، دنیا کیا سمجھتی ہے کہ پاکستان کے بارے میں. لہٰذا وہ میڈیا جو ہے وہ بالکل یوز کرتے ہیں. اور کل ان کا تمام تر میڈیا جس طریقے سے سکھوں کی اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا تھا، وہ ایک طرح سے سکھوں کے خلاف جا رہی تھی بات آگے. اس حالت میں وہ چاہے اقدام کریں، مقدمے کریں، کچھ کریں، اور ایون گرفتاریاں کر لیں یا ان کے اوپر لاٹھی چارج کریں، ٹیئر گیس کریں، لوگ کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہوا کیونکہ انہوں نے بہت انتہائی اقدام اٹھایا تھا. ایک تو یہ بات ہوگی. تو یہ امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ، اور یہ ایسے موقع پہ جہاں ہمیشہ سے ہندوستان میں کوئی نہ کوئی باہر کے ملک کا سربراہ یہاں ہمیشہ آتے ہیں یوم جمہور کے اوپر، اس مرتبہ کوئی نہیں آئے. برطانیہ کے یو کے پرائم منسٹر آ رہے تھے لیکن وہ بھی نہیں آ سکے، انہوں نے اسی وجہ سے کینسل کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پر انہوں نے فورٹ کے اوپر جھنڈا لہرایا، جو کچھ بھی کیا، یہ تو بات اس کی ہو گئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں اس کو یہ سکھوں کے یہ بات خلاف ہے. جہاں تک سینٹ کی بات ہے، اس بات کا اندیا جو دے رہے ہیں ہمارے منسٹر صاحب جو شیخ رشید صاحب، بالکل صحیح دے رہے ہیں. بعض کا وہ باتیں بڑی صحیح کر جاتے ہیں اور غالباً مشہور ہے اس کام کے لیے. وہ نہ بھی کرتے، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، یہ کتنا گندا لفظ ہے ہارس ٹریڈنگ، گھوڑوں کی خرید اور فروخت ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے. اب بھی مثلا جو سینٹ ہے، سینٹ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ایوان بالا ہے، تو ایسے میچور آدمی ہونے چاہیے. دیکھیے آپ، سینٹ ہمارا ایوان بالا ہے. ایوان بالا سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک اپر ہاؤس ہے. اپر ہاؤس سے مراد یہ ہے کہ وہاں سینئر ٹیکنوکریٹ قسم کے لوگ جو عقل رکھتے ہوں، جو دانشمندی رکھتے ہوں، جو کچھ لیگل تجربہ رکھتے ہوں، کسی کارپوریٹ سیکٹر کا تجربہ رکھتے ہوں. لیکن ہمارے یہاں تو بندر بانٹ ہوتی ہے. سینٹ میں ایک ہی فیملی کے 4-4 5-5 بندے بنے آ کے. لیکن اس میں اس لحاظ سے جو انہوں نے بتایا ہے، یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کا تو یہ خاصہ ہے کہ وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں، اور بالکل صحیح بات کہی انہوں نے آ کے. لہٰذا بلوچستان کے حوالے سے یہ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے زیادہ کی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں تو کرنے والا کوئی ہے نہیں ہارس ٹریڈنگ. ایک تھے وہ جو ہمارے ترین صاحب جو تھے بہت زیادہ روپ سے، وہ ان کو انہوں نے پارٹی سے باہر کیا آلموسٹ تقریباً تمام خیالات میں. لہٰذا یہ جو کوئی بات وہ کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں بلوچستان کے رحمت سے، اگر میری ناقص معلومات کا تعلق. جی افتخار صاحب کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اور آج ڈان کی جو ہیڈ لائن ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر لیں گے سینٹ کے الیکشن کے لیے. میں حیران ہو گیا ہوں کہ آپ صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے سربراہ، نہ تو آپ پاس 2/3 میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی میں اور نہ ہی سینٹ میں، تو کس طریقے سے آپ آئین کو امینڈ کر لیں گے؟ اگر دوسرے طریقے سے سوچا جائے اگر بات صحیح ہے اور کوئی بھی کر رہا ہے. نہیں، آپ سر دیکھیں، یا تو ہم مجھ سے بات کریں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، لا کے حوالے سے، جذبات یا خیالات کے حوالے سے تو میں بات کرنے سے معافی چاہوں گا. دیکھیں نا، آج ڈان کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، میرے ملک کا وہ وزیر اعظم ہے، اس نے کہا کہ وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرے گا سینٹ کے الیکشنز کے لیے. میں حیران ہوں، اور یہ میرے جو دوست بیٹھے ہیں یہ مجھے سپورٹ کریں گے. میں حیران اس لیے ہوں کہ اس کے پاس 2/3 میجورٹی سرے سے کہیں پہ دونوں ایوانوں میں نہیں ہے، کیسے کر دے گا؟ ایک. دوسری بات ہے سر، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر ایک دفعہ آئین کی کسی شق میں خود فیصلہ کر دیا تو پھر آئین کی باقی شقوں کے فیصلے بھی عدالتیں ہی کریں گی. یہ درست ہے. اور ایک ایسا شق جو صرف 2/3 سے امینڈ ہو سکتی ہے، جہاں جہاں پہ آئین میں لکھا ہوگا کہ دس نیڈس 2/3 میجورٹی، وہاں پہ پھر عدالتیں فیصلہ کریں گی. پھر بعد میں شور مت مچائیے گا کہ عدالتوں کو یہ کیسے حق پہنچ گیا کہ انہوں نے ہمارے آئین کا ڈھانچہ ہی بدل دیا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے ہندوستان اور پاکستان کے عدالتوں کی کہ کیا آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. عدالت یہ نہیں کر سکتی. باقی رہا کرپشن، کون کرپشن نہیں کرتا، کون کرپشن نہیں کر رہا، یہ کہانیاں ہیں. اور اگر یہ میری بات سن لیں، شو آف ہینڈ سے بھی کرا لے تو اس کی بنے گی 104 کو 2 پہ تقسیم کرو 2.10، اس کی بنے گی 52 نشستیں کل. ایسے ہی یہ ہوگا، وہاں بھی پھر بھی 2/3 نہیں آتی. تو ایسے نہ کرے. قوم کو بیوقوف ہم بنا رہے ہیں. ہم نے قوم کو ان ایشوز کے پیچھے لگا دیا ہے، نہ غربت کے خاتمے پر ہے، نہ مہنگائی کے خاتمے پہ ہے، نہ بے روزگاری کی کوئی ڈیبیٹ ہے اس ملک میں، نہ دوائی کی ڈیبیٹ ہے، نہ اس میں ایجوکیشن کی ڈیبیٹ. ایجوکیشن کا کیا حال ہو رہا ہے؟
یہ جس کے پاس پیسہ اس کا بچہ پڑھ سکتا ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا بچہ دھکے کھاتے رہے. نہیں وہ تو بڑا الارمنگ ہے, بڑا نہیں بات سنیں نا, آپ سے میں توقع کرتا ہوں نا, یہ آپ دوست جو ابھی ہم بات سکھوں کی کر رہے ہیں, کسانوں کی کر رہے ہیں, بہت ساری باتیں ہم انٹرنیشنل لیول کی کرتے ہیں. حال ہمارا یہ ہے, میرا اور آپ کا شہر جو کباڑ خانہ بن رہا ہے, اس کباڑ خانے پہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بات صحیح ہے. کوئی اسٹیٹ کا تو یہ تو یعنی بیسک ہے نا کہ اپنے شہریوں کو جانو مال کا تحفظ کے بعد ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے, یہ تو اسٹیٹ نے دینا ہوتا ہے, یہ تو مینڈیٹری ہے, نہیں دیا جا رہا. آج ہم اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ نہیں میرے دوست, ہم اس پہ کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتے؟ ہم اس کی خامیوں اور کوتاہیوں کرنا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. سنیں دیکھیں میرے دوست, یہ 3 نوجوان بیٹھے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, ان کو ہم سے بہت بڑی عمر دے اس ملک کی خدمت کرنے کی. دیکھیں ڈیبیٹ جنم لیتی ہے تو حل نکلتا ہے. اگر آپ ڈیبیٹ ہی نہیں کرو گے تو حل نہیں نکلے گا. لیکن چونکہ نا تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ظاہر بڑے سینئر ہیں. نہیں میں نے کیا سمجھانا ہے, نہیں ایک منٹ, صرف ایک منٹ. وہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تینوں جو پنجاب اسمبلی, بلوچستان اور کے پی کے نے کنسرٹ دی ہے کہ یہ بالکل جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس گیا ہے یہ ہونا چاہیے, کہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے. سندھ نے مخالفت کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, میرے دوست, میرے دوست, میرے بزرگ, میں واپس جاؤں گا کانسٹیٹیوشن پہ. اگر 3 صوبائی اسمبلیاں کہیں کہ آئین کے اندر فلانے آرٹیکل ختم کر دو, تو کیا ان 3 صوبائی اسمبلیوں کے کہنے پر ہم آرٹیکل ختم کر دیں گے؟ فرض کریں, سنیں میری بات, فرض کریں آج وہ 3 صوبائی اسمبلیاں پیپل پارٹی کی ہیں, کل وہ صوبائی 3 اسمبلیاں نون لیگ کی ہیں, پھر اس کے بعد وہ پی ٹی کی ہیں. پر جو حکومت کی 3 آجیا کریں گی وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہی کرتا رہا کرے گا. اچھا چلو تھوڑا سا آگے اب سے سوال کر لیتے ہیں کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب بڑا اداس ہو گئے ہیں کیونکہ جو پیپل پارٹی ڈومینیٹ کرتی جا رہی ہے, کہ شروع میں انہوں نے جب بڑی تحریک مومنٹم بنا ہوا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا آصف علی زرداری صاحب نے کہ ہمیں ڈکٹیٹ مت کیا جائے, اور وہ بات آگے جب بڑھی تو انہوں نے کہا جی ہم سینٹ میں الیکشن حصہ لیں گے, وہ مانی گئی. اب انہوں نے کہا جی ہم نو کانفیڈنس کی طرف جا رہے ہیں, شور و غولا ہوا. حسن اقبال صاحب نے بھی اس پر کافی ریزرویشن دی اور مولانا صاحب بھی ناراض ہوئے. اب بتائیے کہ اب ہٹتے اب مایوس ہو گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی. اگر اپنی بات میری تو مانتا ہی نہیں, یہ کیا بنے گا پی ڈی ایم کا اینڈ کیا ہے؟ یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ ہاں یہ باقی جو دوست بیٹھے ہیں ان سے کریں نا. نہیں کر کے ادھر آؤں گا میں بعد میں ان کی سن کے میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے جی. ارسلان صاحب کیا کہیں گے؟ کیونکہ میں نے یہ کہا کہ اس میں ڈومینیٹ جو کر رہی ہے پاکستان پیپل پارٹی ہے, ظاہر ہے وہ بینیفیشری زیادہ ہے, اس کے پاس حکومت ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کافی ہائی دماغ لوگ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ سینٹ کو بھی آپ کیوں اب لوز کرتے جا رہے ہیں؟ ایک زمانے میں وہ 85 سے وہ جب بات انہوں نے میاں صاحب کی مانی الیکشن میں نہیں حصہ لیا تو انہوں نے لے لیا, تو وہ کافی لمبی ایبسینٹ رہی. بے نظیر صاحبہ کہتی رہی شہید کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. اب سینٹ میں بھی ہوا ہے, بائی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, پھر جب ان کا نو کانفیڈنس کریں گے تو مطلب مئی سے پہلے تو کوئی لانگ مارچ نظر نہیں آتا, اپریل میں وہ ہوگا. تو یہ ہٹتے پی ڈی ایم کہاں ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی, ہم لوگ بہت زیادہ جلدی ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ شاید ایک رات کے اندر ہی تحریک چلے گی, پورا ملک باہر آ جائے گا, پی ڈی ایم کی کال کے اوپر پورا ملک سڑکوں پر ہوگا اور حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار رہا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی ماضی کے اندر جتنی 2 بڑی تحریکیں پاکستان میں جو کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوئی ہیں, جس میں ایوب خان صاحب کے خلاف تحریک تھی اور بھٹو صاحب کے خلاف تحریک تھی, لیکن ان کے گو کے نتائج ٹھیک نہیں تھے. لیکن بہرحال وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں تھاپی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیں نظر آتی ہے. اب یہاں پر اس تحریک کو اٹھا کے دیکھیں, جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر موسم کا خیال نہیں رکھا گیا. پی ڈی ایم کی حکمت عملی کچھ ٹھیک نہیں تھی, اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. پی ڈی ایم کو اس طرح سے کامیابیاں نہیں مل پائی, اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن جو پی ڈی ایم بات کر رہی ہے وہ غور طلب بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ اس کردار کو محدود ہونا چاہیے. پاکستان کی سیاست ہو, عوامی دباؤ ہو, تو پھر تو ظاہر کوئی ساتھ بھی دیکھیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ عوامی دباؤ اس وقت موجود نہیں ہے, عوام اس طرح سے ساتھ نہیں دے پا رہی. پاکستان کی سیاست کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں بیٹھی ہیں وہ بھی ماضی کی بینیفیشری رہی ہیں. اب چونکہ وہ ماضی کی بینیفیشری رہی ہیں تو عوام ان کے اوپر بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب عمران خان صاحب بھی اسی رستے سے اقتدار کے اندر آئے ہیں. اب اگر اسٹیبلشمنٹ کے آپ نے کردار کو محدود کرنا ہے تو پھر
عوام کا اعتماد کسی ایک فرد کے اوپر یا کسی ایک جماعت کے اوپر ہونا ضروری ہے، اور وہ ایک فرد اور وہ ایک جماعت اگر پی ڈی ایم کی صورت کے اندر سامنے آئی ہے تو عوام کا اعتماد ہونا ضروری ہے، وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ہم کسی اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ گھر بھیج دیں گے، اس کے اندر بھی وہ ابھی تک کامیاب. ایک منٹ میں افتخار صاحب سے اجازت لوں. افتخار صاحب کیا ہم تھوڑی سی بریک پر چلے جائیں، لائن پر رہیں گے؟ میں جناب ان نوجوانوں کی باتیں سن کے بات کروں گا، میں لائن پر رہوں گا. بہت شکریہ ناظرین. اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا اور گفتگو کا سلسلہ ہم یہاں سے شروع کریں. کچھ تخلیق کرنے کا، ویلکم بیک ناظرین. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. جی ارسلان، آپ بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے مستقبل کے لیے. جی اس وقت تک جو پی ڈی ایم کامیاب نہیں ہوتی نظر آ رہی، انہوں نے اپنی حکمت عملی چینج کی ہے، اس سے پی ڈی ایم کو نقصان تو ہوا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کا سینٹ الیکشن کے اندر جانا اور اس کے بعد اگر یہ تحریک عدم اعتماد حکومت کے عمران خان صاحب کے خلاف لے کر آتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہو پاتی اور اس میں انہیں کہیں نہ کہیں ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کا کردار نظر آتا ہے، اور جس طرح سے ابھی اگر ہار جائیں گے تو آپ ایک بات ہم کرتے ہیں پروگراموں میں، لائیو پروگرام ہے، ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کی جان ہوگی تو ساری سیٹیں جیت لیں. سر سنیں نا، اس طرح نہیں ہوتا نا. سینٹ الیکشن نے تو ظاہر ہے ایک میکنزم کے تحت ہی ہونا ہے نا، ساری سیٹیں تو نہیں جیتی جا سکتی. ووٹ دیں گے تو تبھی جیتیں گے. تحریک انصاف کی بھی سیٹیں ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بڑی ڈیفائننگ موومنٹ ہوگی اگر مزید کردار ابھر کے سامنے آتا ہے تو پھر پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ استعفوں کے آپشن پہ چلی گئی تو انتخابات پھر لازمی ہو جائیں گے اس ملک. جی عبدالباسط خان صاحب. ایک تو جی میں آپ کی وسائل سے افتخار صاحب کا بڑا شکریہ ادا کروں گا، وہ ہمیں نوجوان کہہ رہے ہیں، آج تو ہمیں نیند نہیں آئے گی اس خوشی میں کہ ہم نوجوان ہو گئے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ میں تو اس پہ یہ تبصرہ کروں گا کہ وہ جیسے کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. تو پی ڈی ایم کا بھی کچھ یہی عالم رہا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو سربراہی جس شخص کو دی گئی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اس کا پرسنٹیج آف ووٹس یا پرسنٹیج آف شیئر جو الیکشن میں ہوتا ہے، تو میں اس پہ میں آتا ہوں، آپ بات سن لیجئے. دیکھیے وہ کیا ہے، اور وہ ایک ریلیجس پارٹی ہے. دو بڑی اہم پارٹیاں، نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، بڑی پارٹیاں جن کی 30 اور 40 سال سے زیادہ حکومتیں رہی ہیں، اور ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. میاں نواز شریف کا ووٹ بینک اپنی جگہ پر ہے، پیپل پارٹی میں میر نذیر کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ ایک سب سے پہلا غلط فیصلہ یہ ہوا ان کے پارٹ پہ کہ انہوں نے مولانا صاحب کو دی. اور مولانا صاحب کیوں دی؟ اٹ از روز روشن کی طرح آیا ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے ان کے ساتھ ہیں، طالب علم ان کے ساتھ ہیں، اور ان کی نیوسنس ویلیو ہے. ایک تو یہ چیز لوگوں میں عام ہے اور عوام جانتے ہیں اس بات کو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہوا. دوسرا، جو ہماری پی ڈی ایم کی بھی قیادت میں جو پی ایم ایل این میں میڈم مریم نواز جو انہوں نے جس طریقے سے انیشلی ایک بہت زیادہ ہائٹ پہ پچ پر لے گئی ہیں سارے معاملے کو، وہ ایسے لگا دے جیسے کل استعفے آ رہے ہیں اور پرسوں حکومت ڈیزالو ہو جائے گی، سارا کچھ ہوا. تو جب آپ ایک گریجول، ایک منطقی طور پہ چیزوں کو لے کر آگے بڑھتی ہے تو اس میں کامیابی آپ کی ضمانت بن جاتی ہے. اس میں جو ایک رول تھا ان کا، اور وہ سارا اس وجہ سے بھی آیا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی، بالکل یقیناً صحیح بات ہے، مہنگائی بہت ہے، جیسے انہوں نے افتخار صاحب نے کہا کہ مہنگائی ہے، انپلائمنٹ ہے، غربت ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس سے بڑے بڑے ایشو نیشنل ایکشن پروگرام کے ہمارے پاس ہیں. اوور پاپولیشن ہمارا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم نے ایس ڈی جیز پہ جانا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول پہ ہم کیا کر رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. الیکشن رولز کی ٹرانسپیرنسی پہ ذکر کیا جا سکتا ہے، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ایک جو کنفرنٹیشن کا راستہ ہے وہ ایک بند گلی کی طرف جاتا نظر آتا ہے. یعنی اگر یہ دھرنا یا یہ جلوس یا جلسہ جو لے کے وہاں پہنچتے ہیں، کیا کریں گے وہاں، کتنے دن بیٹھ جائیں گے؟ لا محالہ ان کو اگر کوئی انتہائی اقدام جیسے کل کسانوں نے کیا اگر یہ کرتے ہیں تو پھر ان کی سبکی ہوگی، اور اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو گیم ان کے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے. دوسرا، اگر یہ کام اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج یہ کانٹے بو رہے ہیں اس جگہ پر، کل اگر کوئی ان کی حکومت آ جاتی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ عمران خان بھی ان کو چین سے بیٹھنے دیں گی. لہٰذا سم ہاؤ دی ادر سینٹی شوڈ پریویل، وزڈم شوڈ پریویل، اور ایک جو ایک پارلیمنٹ از دی بیسٹ فورم
جہاں یہ بیٹھ کے تمام پارٹیز کے وہ لوگ جو لوگ کم از کم انڈر اٹیک نہیں ہے کرپشن کے یا نیب کے اس پہ ہدف پہ نہیں ہے، وہ واپس میں بیٹھ کے کوئی وے آؤٹ نکالیں، ڈسکشن کریں کہ بھائی اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب نے دھرنے کا ایک طویل مسئلہ کیا تھا، اب جواب میں آپ کر رہے ہیں تو آگے کون اس کو روکے گا؟ سو ٹائم ہیز کم کہ جہاں پر ایک تھوڑا سا میرا خیال ہے جو پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، ان کے جتنے بھی اہم اراکین ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی رکھتے ہیں، ان کو مل کے حکومت کو اور اپوزیشن کو یہ بتانا چاہیے کہ بھی ہمارا یہ وے فارورڈ ہے، نہ کہ ہم یہ مسلسل چلتے رہیں گے۔ پاکستان کورونا سے دوچار ہے، کورونا کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں، ان کی جی ڈی پی بہت گر گئی ہیں، تو ہماری کیا خیال ہے؟ ہم تو آگے گرے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس ملک کو پہلے سوچیں، دی فرسٹ پرائرٹی شوڈ بی دی پاکستان۔ جی افتخار صاحب۔ باقی کوئی دوست نہیں اور افتخار صاحب میں نے کہا باقی کوئی اور دوست نہیں بیٹھا؟ نہیں نہیں کوئی نہیں، اس لیے آپ ذرا سمجھ لیتے ہیں، میں نے کہا اس کا پھر آپ ذرا کنکلوڈ کرتے کہ کیا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی دوست ہے تو وہ کہہ لے، تاکہ میں کنکلوڈ میں ہی کرنا چاہوں گا۔ آئی ووڈ لائک ٹو، میں نے بہت اچھی باتیں سنی ہیں، میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ سر دیکھیں بات یہ ہے، پارلیمنٹ ان ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ سپریم ہے۔ میں جو اپنی زندگی کا تمام حصہ میں نے ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے وقت کیا ہے، بطور صحافی کے بھی، بطور ایک شہری کے بھی، اور بطور ایک ایکٹیوسٹ کے بھی۔ میں عمران خان کے اس دھرنے کی اس لیے مخالفت کرتا تھا کہ دھرنوں کے ذریعے پارلیمنٹوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یہ کوشش ہم نے پی این اے کی تحریک میں دیکھ لی تھی کہ تحریکیں چلا کے منتخب حکومت کو الٹانے کے نتیجے میں فوج آتی ہے اور پھر لمبے عرصے کے لیے آتی ہے۔ سو میں کسی بھی ایسی جو ہے مہم جو اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ ایک پی ڈی ایم کے بارے میں ایک دوست نے بہت اچھا موقف اختیار کیا۔ یہ بدلتے حالات کی کھیل ہوتی ہے، پالیٹکس کوئی اسٹیگننٹ واٹر نہیں ہے، یہ وہ تالاب کا گندا پانی نہیں ہے جس میں سے بدبو آئے۔ یہ سیاست نام ہے ایک چلتے ہوئے پانی کا۔ ہر وقت یہ پانی اپنے راستے بھی تبدیل کرتا ہے، اس کی جو تیزی ہے، اس کا تلاطم ہے، اس میں کمی اور بڑھوتری آتی ہے۔ جب انہوں نے اے پی سی کال کی اور اے پی سی میں یہ پوائنٹس جب زیر بحث آئے، اس وقت ان کے سامنے یہ چیزیں تھیں جس کا وہ اظہار کر چکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ پاکستان میں نظریاتی سیاست نہیں ہے، یہ پارٹی نظریاتی پارٹیاں نہیں ہیں، نظریاتی کارکن نہیں ہیں۔ اگر کسی پارٹی کے پاس نظریاتی کارکن ہوتے 5-4 لاکھ تو میں سمجھتا ہوں پھر تو شاید ان کی بات میں وزن ہوتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، تو پھر رہ جاتی ہے پارلیمنٹ اور پارلیمانی طریقہ کار۔ الیکشن لڑیں، الیکشن میں ہاریں، جیتیں اور جائیں۔ اصل بات ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، دیکھو اتنے مسائل ہیں، مثلا لاہور دیکھ لیں، لاہور میں ان کے اتنے ایم پی ہیں، مسلم لیگ کے اتنے ایم این ایز ہیں۔ اگر یہ ایمانداری سے صرف اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز کے مسائل کو ہی ہائی لائٹ کریں بفور دی میڈیا، تو بزدار صاحب کے لیے سونا ناممکن ہو جائے۔ یہ ہوتی ہے پالیٹکس۔ افتخار صاحب بالکل درست کہتے ہیں آپ نے، لاہور کے ایم پی ایز اور ایم این اے کی تعداد گنی، یہ غالباً کوئی 40-42 بنتی ہے، لیکن مجھے کوئی بندہ بتا دے سب کے نام، ان کا ہی کوئی بندہ بتا دے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ کسی کو نام کا پتہ نہیں ہوگا۔ کہاں انہوں نے کیا کرنا؟ اقبال صاحب ناموں کا بحث نہیں ہے۔ اگر یہ 40-45 لوگ اپنے اپنے علاقوں کے مسائل، اپنے ایشوز کے اوپر بات کریں تو میں کہہ رہا ہوں بزدار سو نہیں سکتا۔ اگر روز اخبار میں پڑھے 450 گلیوں کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، 18 سڑکوں کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اسٹریٹ لائٹ کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، بی ایچ یو کی بیکری کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، کچرا اٹھاؤ کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، یہ کہے میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں یار۔ لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یہ بدقسمتی سے یہ رواج ہمارے میں نہیں رہا۔ باقی یہ بات بالکل ایک دوست بہت اچھا کہہ رہا تھا، دیکھیں یہ اگر فوج کے سارے نواز شریف آیا بقول ان کے، تو کیا اب یہ فوج کے سارے خود آنا چاہتے ہیں؟ آئی ول ناٹ ایکسپٹ دس پروپوزیشن۔ میں یہ طریقہ کار اور یہ تجویز پسند نہیں کروں گا بطور ڈیموکریٹ۔ اچھا چلتے چلتے آپ ظاہر حکومتیں بنانا بھی اور ہٹانا بھی آئین کے تحت ہی ہو سکتا ہے،
لیکن پاکستان میں جو موجودہ جمہوریت ہے اس کو آپ اس طرح کی جمہوریت سے تشبیہ دے سکتے ہیں جہاں آپ نے دیکھا کہ مشرف نے 1/3 یہاں فیمیل کو انڈکٹ کیا، اور وہ ہونا چاہیے تھا کہ ڈویژن ہوتی کہ صحافی کتنی ہوگی، پی ایچ ڈی کتنی ہوگی، ڈاکٹر کتنی ہوگی، سائنٹسٹ کتنی ہوگی۔ اب اس حالات میں جو ایک بڑی تعداد 1/3 کی عورتوں کی رشتہ داروں کی آ جاتی ہے، اس طرح سینٹ میں بھی جو ہے وہ کوئی پیسے دے کے کوئی اپنی پارٹی کا وفادار بغیر بالکل نہ بولنے والے لوگ وہاں لے کے آ جاتے ہیں۔ اس کو بھی جمہوریت کے ساتھ نتھی اگر ہم کرتے ہیں تو اس قسم کی جمہوریت عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے 101% اتفاق کرتا ہوں۔ میں نام بھی لوں گا، پاکستان مسلم لیگ کے 2 صدور کے ساتھ میری اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ سر، ایک صدر کو میں نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ جمہوریت ہونی چاہیے، یہ تمہارے دستخط جو کر رہے ہو تم کاغذ پہ، اس سے اتنے لوگ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں جا رہے ہیں صرف تمہارے دستخط کی وجہ سے۔ جی، خدا کے لیے یہاں پہ سوچو ان کو بھیجنا ہے۔ اب مانے گی میری بات کہ رستے میں اس کاغذ کے اندر 2 ناموں میں اضافہ کر دیا گیا، اور وہ 2 نام ہم اسمبلی کے رکن بھی رہے، اور موجودہ جو دوست بیٹھے ہیں ہمارے برطانیہ میں، پہلی دفعہ جب میں نے ان سے ڈیبیٹ کی تو انہوں نے کہا کہ افتخار بات یہ ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم اس وقت پاکستان میں تھے نہیں، اور ہمیں حقائق کا اتنا علم نہیں تھا جتنی آپ بات کر رہے ہو۔ انشاءاللہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں پہ پڑھ لکھے لوگ ہونے چاہیے، پی ایچ ڈی عورتیں جانی چاہیے، یہ جانا چاہیے، وہ جانا چاہیے، لیکن جب دوبارہ موقع ملا تو پھر انہوں نے وہی کیا جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر کہیں تو میں 1 منٹ لے لوں اپنے دوستوں کا۔ ہاں اسلام صاحب، آپ لاسٹ ہے، آپ کو 2-4 منٹ رہ گئے، 1 منٹ میں کیا کہیں گے؟ موجودہ جو آپ کی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کو اقسام آپ کیسے کریں گے؟ کیونکہ ہم باتیں تو کرتے ہیں، باتیں کرنے کے لیے ہیں بھی بہت زیادہ، مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ وٹ از دا نیکسٹ ان فیوچر؟ کیا نظام ہونا چاہیے؟ آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل ہے، یہ نہیں کہ کوئی یہی نظام ہی درست ہے غالباً۔ دیکھیں جی، حکومتیں اس لیے آتی ہیں، عوام انہیں اس لیے ووٹ دیتے ہیں، منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے مسائل کا حل کریں۔ میں افتخار صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، میں نے اپنے پروگرامز کے اندر بارہا اس بات کو اٹھایا، لاہور کا کچرا بھی دکھایا، لاہور کی ٹوٹی سڑکیں بھی دکھائی، عام آدمی کے مسائل بھی دکھائے۔ آپ لاہور کا ایک چھوٹا سا داخلی دروازہ ہے، آپ اگر نین سکھ چوک سے جاتے ہیں ٹورڈز فیض پور انٹرچینج تو وہاں سے عام آدمی گزر نہیں سکتا۔ گجرانوالہ کی سڑکیں دیکھیں، آئے روز ٹی وی کے اوپر آیا ہوتا ہے کہ برا حال ہے۔ اسی طرح تمام برا حال ہے، باقی دنیا میں سڑکیں 20 سال نہیں ٹوٹتی، یہاں کو ٹوٹ جاتی ہیں ہر سال۔ یہاں یہ سوال ہے کہ یہاں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن ٹوٹ گئی کسی وجہ سے، اس کو بنانا جو ہے، اس کو کنسٹرکٹ کرنا موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر مسائل بہت ہے، ریئل ایشو بہت ہے، عام آدمی کے مسائل ہیں سر، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ اگر عوام سے آپ نے کچھ وعدے کیے تھے تو ان کی تکمیل ہونی چاہیے، ان وعدوں کی طرف کم از کم آپ چلنا تو شروع کر دیں۔ موجودہ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آج 3 سال کے بعد بھی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا ذمہ دار نواز شریف ہے، اس کا ذمہ دار زرداری ہے، اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہے، لیکن آپ نے اس ٹوٹے گھر کو بنانے کے لیے 1 2 3 4 5 گھنٹے رکھی نہیں ہے۔ بس میں تو اس میں میرا خیال جو بات افتخار صاحب نے کی ہے، آئی فلی انڈورس ہز ویوز، کیونکہ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک مقتدر ادارہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہیں پر بیٹھنا چاہیے، وہیں بات ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں نا، انگریزی کی مثال ہے کہ ہو ول بیل دا کیٹ، اگر خان صاحب نے ایسا کام کیا، اب یہ کر رہے ہیں، اس کی کس طرح یہ ختم ہوگا؟ ان کو بھی بہیو کرنا چاہیے، کم از کم تھوڑی سی پولیٹیکل میچورٹی کا اظہار کریں، اور ہم آگے چل کے عمران خان صاحب سے تعاون کریں، اور ایک اچھے ٹرانسپیرنٹ انتخابات جو وقت کی اہم ضرورت ہے وہ تمام اقدامات کیے جائیں، جس سے دیکھیں انڈیا میں ہمارے ہوتے ہیں 1 ارب اور 34 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں کبھی انگلی نہیں اٹھی کسی چیز کے اوپر آگے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پر بحث کریں، تاکہ یہ جو عمران خان 4 حلقے لے کے چلے تھے اور یہ ان کی 4 حلقے کبھی نہیں کھولے گئے، سارا کچھ مسئلہ ہوا، تو یہ میرا خیال معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ افتخار صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ جسران صاحب اور باسط علی خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے، جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں، عوام کے مسائل اور ہیں، بھلے پارلیمنٹ بھی بڑی ضروری ہے، سینٹ بھی ضروری ہے، صوبائی اسمبلیاں بھی ضروری ہیں، لیکن اگر یہ مسائل ہی حل نہیں کر سکتی تو اس نظام کس کام کا ہے؟ نظام بدلنا بھی پڑے تو بدل دینا چاہیے، کیونکہ آل دا رول آر میڈ فار دا پیپل، انسانوں کے لیے دنیا میں تمام پیغمبر آئے، علم کتابیں آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بڑی جلدی عوام کے مسائل حل کرنے پڑیں گے، ورنہ پھر اسی طرح ہی ہے کہ اس کو بھی جانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ اپنا ڈالے خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔